नाज़रीन, इसराइल के बॉर्डर के बिल्कुल करीब गुलान हाइट्स के ऊपर जंग छिड़ गई है और हजारों इसराइली फौज गुलान हाइट्स की तरफ भेजी जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो परमानेंट हाई अलर्ट है वो तो अपनी जगह पर कायम है कि किसी भी वक्त इसराइली फौज दाखिल हो सकती है। और अब ये जो जंग छिड़ गई है गुलान हाइट्स पर इसराइल के बॉर्डर से चंद मीटर के फासले के ऊपर, तो इससे ज्यादा अब सीरियसनेस सूरत हाल की है कि इसराइल किसी भी वक्त यूं दाखिल हो सकता है कि जो फौज है शाम की वो तो कई महाजों के ऊपर इंगेज हो चुकी है। तो ये वो नाजुक घड़ी है जिसका वो फायदा उठाकर सोच रहे हैं कि मजीद इलाकों के ऊपर जाकर कब्जा किया जा सकता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और दोहा में कुछ गैर मामूली हो रहा है। नाज़रीन, दोहा के अंदर मीटिंग अरेंज करवाई गई है किसकी? ईरान, रूस की, तुर्की के साथ। तुर्की के साथ ईरान और रूस की मीटिंग अरेंज करवाई गई है, एक फैसला कुन मुलाकात के शायद को दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। जो दुश्मन फायदा उठा रहा है सब को पता है, इसमें इजराइल है, इसमें यूक्रेन है, इसमें अमेरिका है, इसमें दीगर ताकतें शामिल हैं और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। तो कोई दरमियानी रास्ता जो है वो इसमें निकाला जाए। इस्लामी यूनिटी को अगर किसी तरीके से बचाया जा सकता है तो एक बड़ी हतमी मीटिंग यहां पर होने जा रही है। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं वो बशार अल असद से मिलने के लिए खास तौर पर दमिश्क पहुंचे हैं। और नाज़रीन, प्रोपेगेंडा वॉर इस वक्त अपने उरूज के ऊपर है और हैरान कुल लेवल के ऊपर कि वेस्टर्न मीडिया मतलब कितना एक्सपोज हो रहा है इस मामले में कि वो इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है कि शायद इससे पहले मिसाल के तौर पर अंदाजा करें, कभी कहते हैं जी एयरपोर्ट बंद हो गया, कभी कहते हैं जी रूस अपनी बंदरगाहें छोड़कर भाग गया, कभी कहते हैं ईरान अपनी एम्बेसीज खाली करके अपने स्टाफ को सबको यहां से निकाल कर ले गया। मतलब इस मैसिव लेवल के झूठ। कभी कहते हैं जी दमिश्क के बहुत सारे एरियाज के ऊपर कब्जा होना शुरू हो गया है, एक फियर, पैनिक और डिमोरलाइज किया जा सके। इतने खतरनाक झूठ, मतलब कुछ छोटी मोटी खबर ऊपर नीचे हो जाती है ना, आप अंदाजा करें। कह रहे हैं जी एयरपोर्ट बंद हो गया, बंदरगाहें खाली हो गई, रूस सबको छोड़कर चला गया। तो ऐसा लग रहा है कि वेस्ट अपने पूरे रिसोर्सेज लगा रहा है यहां पर, मिलिट्री के, मीडिया के, बाकी जितने भी मीन्स हैं, विद ऑल मीन्स। बस उनका अल्टीमेट गोल यह है कि जैसे कभी मुअम्मर कज़ाफी को गिराना, कभी सद्दाम हुसैन को, अब बशार अल असद को गिराना उनका अल्टीमेट गोल है और उसके लिए वो हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये बड़ी नाजुक घड़ी है जो जिससे हम गुजरते चले जा रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ऑन ग्राउंड बहुत कुछ हो रहा है, गुलान हाइट्स के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। जो हुमस और हमा दो वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, वहां पर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पहले हम बात करते हैं दोहा में क्या हो रहा है, क्योंकि जो दोहा में हो रहा है वही असल में फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, यही आगे डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला है, यही डिसाइड करने वाला है कि रूस क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, जंग किस इंटेंसिटी के साथ चलेगी, दमिश्क का क्या होगा। ये यहां पर बैठकर दोहा के अंदर फैसला हो रहा है। अब दोहा में नाज़रीन ज़ाहिर बात कतर ने ये मीटिंग अरेंज करवाई है, कुछ दीगर मुल्क भी इसमें शामिल है, लेकिन कतर ने मेनली एक मीटिंग अरेंज करवाई है जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं और रूस के फॉरेन मिनिस्टर तो कल ही पहुंच गए थे। कल ये मीटिंग होना थी और कैंसिल हो गई थी जब उर्दगान ने अनाउंस किया। और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंच गए। तो वहां पर हो रही हैं मुलाकातें, एक तो 1-on-1 मीटिंग्स हो रही हैं। आप जरा अंदाजा करें दोहा में क्या हो रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है अमीर कतर के साथ, तवील मुलाकात। इराक के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल इनवाय टू सीरिया हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक तवील मुलाकात 1-on-1 हुई है। ये कल अनाउंसमेंट आई उर्दगान की और आज ये एक अहम तरीन मीटिंग दोनों वज़रा खारजा के दरमियान हुई है। अब नाज़रीन, यहां पर एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, कोई दरमियानी रास्ता। देखिए बुनियादी बात क्या है, किसी को किसी का खौफ नहीं है। यहां ईरान ना तुर्की से डरा हुआ है, ना रूस तुर्की से डरा हुआ है। ये सारी चीजें निपटा ली जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला यह कि ईरान तुर्की से जंग इसलिए नहीं चाहता कि ईरान ने सऊदी अरब के साथ 45 साल जंग लड़ी है, मुस्लिम कोल्ड वॉर। अब वो कोई और प्रॉक्सी वॉर नहीं चाहता, अब वो कोई और मुस्लिम मुल्क के साथ लड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता। उसका दुश्मन क्लियर है, उसका दुश्मन इजराइल है। वो उसके ऊपर अपना फोकस रखना चाहता है,
وہ ترکی کے ساتھ کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتا. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ روس کی اگر آپ بات کریں تو جب سے ترکی آیا تو روس کو بھی اپنی صورتحال ری اسیس کرنا پڑ گئی ہے کہ مطلب ترکی دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی پارٹ آف دا برکس بن چکا ہے. تو برکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, دنیا کو بدلنے والا پروجیکٹ جو ہے وہ برکس ہے. دنیا کے آپ سمجھ لیں کہ 3-4 ارب کی جو زندگیاں ہیں, 3-4 ارب انسانوں کی زندگیاں وہ برکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. نیا آرڈر آئے گا, سارے انسانوں کی زندگیاں چینج ہو جائیں گی. دیکھیں نا, نیا آرڈر آتا ہے, نئی پولیٹیکل سیٹ اپس بنتے ہیں, اکانومی چینج ہوتی ہے, اکانومی چینج ہوتی ہے تو زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں. تو وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے نا, وہ تو صدیوں بعد یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ مغرب کا ورلڈ آرڈر چینج کرنا ہے. تو رشیا کا مین فوکس ادھر ہے. ابھی تو برکس کی ایکسپینشن ہوئی ہے اور اتنا کامیاب طریقے سے برکس آگے بڑھ رہا ہے. اگر یہاں پر روس اپنے ہی کسی برکس ممبر کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے تو پھر یہ کوئی اچھا تاثر تو نہیں جائے گا باقی برکس کنٹریز کے اندر, کیونکہ آگے چل کر اس کو ایک ملٹری الائنس بھی بنانے میں بات ہو رہی ہے. تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ نیٹو اپنے ہی نیٹو ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ ایسا کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا نا. تو برکس کے ممبر آپس میں, یعنی روس تو لیڈ کرنے والا ہے نا برکس کو, تو روس برکس کے کسی ملک کے ساتھ جنگ میں یہاں انوالو ہو جائے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور پھر روس یہ اسیس کر رہا ہے کہ بھائی جب ہمارا تعاون بڑھ رہا ہے ترکی کے ساتھ تو پھر ترکی نے یہ کام کیوں کیا ہے, وہ ہمارے مفادات کو نقصان کیوں پہنچا رہا ہے. تو وہ اسی لیے بیٹھ کر ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ایک ڈی اسٹیبلائز سیریا وہ ترکی کے حق میں بھی تو نہیں ہے. اب یہ ترکی نے کوئی اپنے لیے بھی اچھا کام نہیں کیا ہے, اس نے اسرائیل اور ویسٹ کو تو سرو کیا ہی کیا ہے, اپنے لیے تو اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اگر یہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی تو کیا اس سے ترکی کو فائدہ ہونے والا ہے؟ بالکل نہیں فائدہ ہونے والا. اگر سیریا سٹیبلائز ہوگا, عراق سٹیبلائز ہوگا, اس کا ترکی کو فائدہ ہے, ڈیسٹیبلائزیشن کا ترکی کو نقصان ہے. اور پھر ایک اور اس میں فیکٹر دیکھیے, اگر ایران ابھی فوج بھیجتا ہے اور ترکی کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے اور ایران اور ترکی کہیں سیریا میں ایسکلیشن کی وجہ سے ادھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں, دونوں کے بارڈرز بھی تو ملتے ہیں. اگر کوئی ایرانی میزائل ترکی میں گر جاتا ہے یا کوئی اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے, جب آپ جنگوں میں جاتے ہیں پھر آپ کی ہاتھ میں کنٹرول میں چیزیں نہیں رہتی. تو آپ جانتے ہیں کہ ترکی ایک نیٹو ممبر ہے, تو ترکی کے اوپر اٹیک کا کیا مطلب ہے؟ پورے نیٹو کے اوپر اٹیک. تو پورا نیٹو کس کے اوپر اٹیک کرے گا؟ ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. تو نیٹو کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بہتر صورتحال اور ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر اور صورتحال اسرائیل کے لیے کیا ہو سکتی ہے جو 4 دہائیوں سے ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ نیٹو اگر حملہ آور ہو گیا ایران کے اوپر, اس سے بہتر تو کوئی سینیریو اسرائیل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسیس کرنی ہیں. ان تمام وجوہات کی بنیاد پر مصلحت سے کام لینے کا فیصلہ ہوا ہے کہ ایک آخری ٹرائی ہے, وہ یہاں پر بیٹھ کر لی جائے. بات کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے, بات کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے. تو یہاں پر ایک درمیانی راستہ, کوئی کنسنسس, ترکی کو کہا جائے کہ آپ سٹیپ بیک کریں, کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالیں, جو آپ کے تحفظات ہیں دور کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں سے جب وہ سٹیپ بیک کریں, اس میں نہ فلسطین کا فائدہ ہے, نہ اسلامک ورلڈ کا فائدہ ہے, اور خود نہ ہی ترکی کا کسی طرح سے فائدہ ہے. اچھا, اب ترکی ناظرین شاید کانفیڈنٹ ہے کہ وہ دمشق لے سکتا ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اردگان نے پہلے تو کہا کہ ہم تو اس میں نہیں ہیں اور ہم تو انٹرنل وار نہیں چاہتے اور فلاں فلاں, اور اس نے پھر 7 دنوں کے بعد اناؤنس کیا. اس کا مطلب وہ ویٹ کرتے رہے کہ جب تک ترکی ویٹ کرتا رہا کہ جب ان کو یقین ہو جائے کہ دمشق اب ہمارے قبضے میں تقریباً آنے والا ہے, تب وہ اناؤنس کریں کہ اب کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. تو شاید وہ کانفیڈنٹ ہیں, تبھی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم ہیں اس کے پیچھے اور دمشق ہم لینے جا رہے ہیں. تو یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے نا, دیکھیں جو ٹیبل پر مذاکرات ہوتے ہیں نا, وہ ان ریفرنس ود گراؤنڈ ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کس کے پاس کیا ہے, پھر وہ چیزیں آپ بیٹھ کر ٹیبل پر, گراؤنڈ میں جو بھاری ہوگا ٹیبل پر بھی وہی بھاری ہوگا, اسی کی کنڈیشنز مانی جائیں گی. تو ترکی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھ رہا ہے کہ دمشق لے سکتا ہے. اب ناظرین, اگر ایران اور روس جو کہ مصلحت چاہتے ہیں, لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ دمشق لے سکتے ہیں اور ترکی یہاں پر مس کیلکولیٹ کر رہا ہے اور وہ ایران اور روس دمشق کو بچا سکتے ہیں, تو پھر وہ کسی اور طریقے سے نیگوشیٹ کریں گے. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ واقعتاً دیر ہو گئی ہے اور جتنا بڑا چھرا گھونپا گیا ہے اب یہاں سے ریکوری نہیں ہے, دمشق کو بچایا نہیں جا سکتا ہے,
تو پھر وہ کسی اور طریقے سے انگیج کریں گے. پھر ایسی انگیجمنٹ کی جاتی ہے جس میں اس بات کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ جو بھی بچ جائے وہی بہتر ہے. جب سارا کچھ ہی آپ کے ہاتھ سے جانا ہے تو پھر یہی اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ جو بچا لیا جائے وہی بہتر ہے. تو اگر دمشق کو کانفیڈنٹ ہوا ایران اور روس کہ ہم پوری طرح سے اس کو بچا سکتے ہیں, تو پھر وہ کسی اور طریقے سے ان کا ٹاک ہوگی, کچھ اور کنڈیشنز وہ رکھیں گے. اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں دمشق کو تو نہیں بچایا جا سکتا تو پھر وہ کچھ اور کنڈیشنز یہاں پر رکھیں گے. تو اس لیے ابھی یہ جو ایران کے فارن منسٹر کا بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا ہے کہ نو کلیئر ڈیسیژن ٹیکن یٹ. ایران سے پہلے خبر آ رہی تھی کہ ایران اپنی ملٹری یہ وہ پوری طرح سے وہ تیار ہے اور بھیج رہا ہے. ابھی ایران کے فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ ہم اگر پچھلے 4-5 دن بھی دیکھیں تو اس میں ایران نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. ایران نے کہا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں, لیکن ترکی کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ابھی کلیئر ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے آنے سے جو پیچھے میں نے وجوہات آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ سارا کچھ بدل گیا نا. اب آپ نے ساری صورتحال کو ری اسیس کرنا ہے. اب روس کیا پوزیشن لیتا ہے, پھر اس حساب سے ایران بھی اپنے آپ کو دیکھے گا. اگر روس ہی کہے کہ نہیں ہم تو ترکی کے خلاف نہیں جا سکتے ڈیو ٹو برکس اور ورلڈ آرڈر اور ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, تو پھر ایران کو بھی اپنی پوزیشن اس حساب سے اسیس کرنا پڑے گی. اگر روس کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ہر صورت میں دمشق کو بچائیں گے اور ہم بچا سکتے ہیں, تو پھر ایران دوسرے طریقے سے جائے گا. تو بہرحال اب یہ اگلے گھنٹوں کی بات ہے کہ 1-on-1 میٹنگز تو ہو رہی ہیں, لیکن اب ایران, روس اور ترکی تینوں کی ایک ساتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ انڈر ڈسکشن آئیں گی, جس میں ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ ترکی کو کسی بات کے اوپر منوایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے. اس میں براہ راست وہ نیو ورلڈ آرڈر کا نقصان کر رہا ہے, اس میں براہ راست وہ فلسطین کا نقصان کر رہا ہے اور اسلامک یونٹی اور پورے ریجن کا نقصان کر رہا ہے اور کسی اور کے مقاصد کو جو ہے نا سرو کر رہا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ روس ممکنہ طور پر کیا پوزیشن لے سکتا ہے, تو یہ امپورٹنٹ سوال ہے. جو روس کے فارن منسٹر ہیں ان کی 4 سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا پوزیشن لینے والے ہیں. یہ جو ابھی میٹنگ ہوگی, جو ترکی کے فارن منسٹر ہیں اور جو بلنکن ہیں ان کی آپس میں کال کے اوپر بات ہوئی اور ترکی نے کہا اور بلنکن نے کہا کہ بشار الاسد کو ان گروپس کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ کس قسم کا ڈائیلاگ, مطلب دہشت ان کی کیا لیجیٹیمیسی ہے جہاں پر اسرائیلی ہیں, جہاں پر امریکنز پیچھے ہیں, جہاں پر یورپین آفیسرز آ کر ٹرین کر رہے ہیں, جہاں پر یوکرینینز آ کر ٹرین کر رہے ہیں, جہاں پر پتہ نہیں کون سی غیر ملکی پارٹیاں ملوث ہے. بھئی ان کے ساتھ کیا بات, یہ تو ان کو لیجیٹیمیسی دینے والی بات ہوئی نا. یہ وہ کوئی اپوزیشن تھوڑی ہے جو نارملی کسی ملک کے اندر ہوتی ہے. بھئی یہ کون سے لوگ ہیں, ان سے کیا بات کی جائے. جو حلب شہر کے اندر اس وقت کیا کر رہے ہیں, وہ گھر گھر جا کر وہ لوٹ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. تو اب اس کے اوپر سرجئی لیوروف کی 4 سٹیٹمنٹس, میں نے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتایا, اب ذرا سرجئی لیوروف کی 4 سٹیٹمنٹس دیکھیے. Syrian opposition is being exploited for geopolitical purposes. It is unacceptable to allow a Syrian terrorist group to control territory in violation of the country's unity. سیریا کو 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا. اگر وہ دمشق لے گئے تو 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا سیریا. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. Moscow calls for dialogue between Syrian government and legitimate opposition. ٹھیک ہے, بات ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن جو لیجیٹیمیٹ اپوزیشن ہے اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. حیات طاہر الشام ان سیریا از اے ٹیررسٹ گروپ. اب ترکی اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد حیات طاہر الشام جو کہ مین حملہ آور ہے اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرے, اور وہ کیوں کروانا چاہتے ہیں, تاکہ اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے. تو رشیا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو دہشت گرد گروپ ہے, اس کے ساتھ ہم کیا بات کریں گے. بات ہونی چاہیے لیکن لیجیٹیمیٹ اپوزیشن کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اس سے روس نے یہ واضح کیا کہ نہ تو وہ ان سے کوئی ڈائیلاگ کریں گے, نہ وہ ڈیوائیڈ ہونے دیں گے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. باقی میٹنگ ہو جائے گی تو مزید ہمارے سامنے چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اسی درمیان ناظرین جو سپریم لیڈر کے ایڈوائزر ہیں وہ پہنچ گئے ہیں دمشق, اور دمشق میں بشار الاسد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. سپریم لیڈر کے خاص ایڈوائزر بشار الاسد کے ساتھ خاص ملاقات کے لیے پہنچے ہیں, پیغام لے کر گئے ہیں اور وہاں پر ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. آن گراؤنڈ اگر ہم صورتحال دیکھیں تو جنگ چھڑ گئی ہے گولان ہائٹس کے اوپر. گولان ہائٹس کے اوپر جنگ چھڑ گئی ہے. گولان ہائٹس ناظرین جو ہے یہ پورا سیریا کا علاقہ ہے جس کو اسرائیل نے قبضے میں لیا ہوا ہے, لیکن گولان ہائٹس کا کچھ ایریا ایسا ہے
جو ابھی بھی شام کے کنٹرول میں ہی ہے. بہت سارا ایسا ہے جو اسرائیل نے قبضے میں لیا ہوا ہے, لیکن کچھ ایریا ایسا ہے جو ابھی بھی شام کے پاس ہے. اس ایریا میں جہاں پر اسرائیلی فوج کچھ میٹر کے فاصلے کے اوپر ہے, یعنی وہ جو آکوپائڈ بارڈر ہے, وہ آکوپائڈ ایریاز ہیں, ان سے کچھ میٹر کے فاصلے کے اوپر جو ٹاؤنز ہیں وہاں پر جنگ چھڑ گئی ہے, یعنی گولان ہائٹس کے اوپر جنگ چھڑ گئی ہے اور مختلف علاقوں کو انہوں نے قبضے میں لینا شروع کر دیا ہے. سیرین اپوزٹ فورسز سے دے ٹوک کنٹرول آف دا کوئنترا ان دا سیرین گولان. اگر آپ کوئنترا کے اوپر دیکھیں تو آپ کو میپ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا, یہ بالکل گولان ہائٹس کے اوپر ہے اور اس سے کچھ فاصلے کے اوپر اسرائیلی فوج موجود ہے. تو یہ اب جنگ پراپر اسرائیل کے بارڈر تک پھیل گئی ہے, گولان ہائٹس کے اوپر پھیل گئی ہے. اچھا, اب اس کے بعد مریو آن لائن اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت بڑی انفورسمنٹ مزید بھیج دی گئی ہے, یعنی مزید اسرائیلی فوج جو ہے وہ گولان ہائٹس کے اوپر روانہ کر دی گئی ہے. دا اسرائیلی آرمی ریزڈ اٹس الرٹ لیول along the border with Syria and deployed reinforcements to confront all scenarios. ہر طرح کے سینیریو کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مزید ہزاروں فوج جو ہے وہ گولان ہائٹس کی طرف بھیج دی گئی ہے. اب یہ 70-80 ہزار ممکنہ طور پر یہ فوج وہاں پر ہو چکی ہے اور ابھی مزید بھی فوج پیچھے جا سکتی ہے. ایک میپ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جو پلان اس وقت ہے. بنیادی طور پر یہ ان کی ایکسپینڈڈ بفر زون ہے. یہ اب اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں اسرائیل داخل ہو جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس وہ اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے اسرائیل سے لڑے گا کون؟ مطلب سیرین آرمی تو ادھر انگیج ہے اور پتہ نہیں کتنے فرنٹس کے اوپر انگیج ہے, اتنے فرنٹس اس کے خلاف کھلے ہوئے ہیں اور اس کی پسپائی کہیں کہیں ہو رہی ہے. تو دمشق سروائیول کے اوپر آیا ہوا ہے. تو اگر اسرائیل داخل ہوتا ہے, مجھے بتائیے اسرائیل سے لڑے گا کون؟ یہ گروپس تھوڑی یہ والے گروپس تو اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, اور بشار الاسد کی آرمی بھی نہیں لڑ سکتی. وہ تو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے اور مین پاور کا ایشو ہے بہت زیادہ. تو اب وہ گولڈن چانس یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزید زمین کے اوپر جا کر قبضہ کر لیں, بہت سارے سیریا کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیں, اور جب وہ یہاں سے اتریں گے تو ڈیفینیٹلی دمشق کی جو توجہ ہے, جو ریسورسز ہیں, وہ ادھر بھی ڈیوائیڈ ہوں گے. اب وہ ادھر حماس سے آنے والوں کو روکیں گے یا ادھر اسرائیل کو روکیں گے؟ اب اسرائیل جب داخل ہو گیا, اگر اس کو کوئی کامیابی مل گئی تو وہ رکے گا تو نہیں, وہ تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا, چاہے وہ دمشق تک پہنچ جائے. تو اس لیے میں اسرائیل کے کیلکولیشن آپ کو بتا رہا ہوں, اسرائیل اس کو اپنے لیے گولڈن اپرچونٹی دیکھ رہا ہے اور اس لیے وہ فورس بڑھا رہا ہے. اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارڈر کے اوپر جنگ چھڑ گئی ہے, تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو اب ہمارے ادھر داخل ہونے لگے ہیں, تو اس لیے ہمیں تو جانا ضروری ہے, فلاں فلاں کوئی بھی بیانیہ وہ ان کا. مجھے بتائیں, داخل ہو گیا اسرائیل شام کے اندر, کون روکے گا بیانیے سے؟ مطلب کیا آپ کہیں غلط ہوا ہے؟ اچھا جی, پھر غزہ میں بم گر رہے ہیں, اس سے زیادہ غلط کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا کر لیا دنیا نے؟ تو شام میں داخل ہو جائے گا تو دنیا کیا کر لے گی؟ اس سارے سینیریو میں وہ اس کو گولڈن. اور پھر نتنیاہو کا آپ کو پتا ہے اندر ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے, تو نتنیاہو جب بھی کسی مڈل ایسٹ کے ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے, تو اس لیے بھی وہ یہ کرنا چاہے گا. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ بہت پاسبلٹی ہے کہ اسرائیل شام کے اندر داخل ہوگا. باقی مزید صورتحال واضح ہو جائے گی. ہاں, جو دوحہ میں میٹنگ ہو رہی ہے, اگر ترکی کو کوئی بات عقل میں آ گئی تو پھر شاید کوئی صورتحال مزید بدل جائے. اگر ترکی جو کر رہا ہے اسی طرح کرتا رہا وہ, تو پھر اس سے ظاہر بات ہے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت ناظرین جو حمص اور حما کا سٹی ہے وہ ابھی تک فال نہیں کیا ہے, وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے, امید بنی ہوئی ہے اور وہاں پر فورسز دونوں میں لڑ رہی ہیں. ابھی تک کوئی ایسا فال ان کا نہیں ہوا ہے. لیکن ساتھ جو کام ہو رہا ہے وہ میسو پروپیگنڈا ہے, میسو پروپیگنڈا, یعنی کہ شاید ہی کبھی ایسا پروپیگنڈا ہوا, اتنے بڑے بڑے جھوٹ. آپ ذرا دیکھیے, a false media campaign by terrorist organizations and some media channels aim to spread panic and fear in the Damascus countryside. اب اتنے مطلب ایک الگ ہی لیول ہے نا کہ پورا ویسٹرن میڈیا اس میں انوالو ہو گیا, اور بڑا میڈیا جس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے, اور وہ اتنے بڑے جھوٹ بول رہا ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. مثال کے طور پہ کہ جی اب دمشق خالی کر رہے ہیں, وہ بہت ساری چوکیاں خالی کر کے فوج بھاگ گئی ہے, ایرانی ایڈوائزر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, بشار الاسد فیملی کے ساتھ بھاگ گئے ہیں, ایئرپورٹس بند ہو گئے ہیں, اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بندرگاہیں خالی کر کے روس بھاگ گیا ہے. اس طرح کے جھوٹ
یہ تو سرنڈر کرنے والی بات ہوگی نا کہ فوج ہی سرنڈر کر دے. پھر یہ جھوٹ کے فلاں علاقے پر قبضہ کیا جا رہا ہے, فلاں علاقے پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ بار بار سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے یہ بھی بھائی جب وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کرنا شروع کر دے, جب کوئی دوسرا اس لیول کا میڈیا رپورٹ کرنا شروع کر دے تو جواب تو یہ تو معتبر میڈیا ہے نا دنیا کا, مطلب دنیا کا ٹاپ میڈیا ہے. تو جب یہ کام اس کے اوپر اتر آئے ہیں تو اب سیرین آرمی کو ہر بات کے اوپر کلیریفیکیشن دینا پڑ رہی ہے کہ نہیں یہ خبر بھی جھوٹی ہے, یہ خبر بھی جھوٹی ہے, ہم نے یہ علاقہ خالی نہیں کیا, یہ قبضے کے اندر نہیں گیا, تو یہ اس وقت ایئرپورٹس بند نہیں ہوئے. تو یہ اس وقت تو ایک پوری پروپیگنڈا وار ہے جو ساتھ ساتھ یہاں پر چل رہی ہے. اچھا اب ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. حزب اللہ نے گیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ کیا. آج یہ امریکہ کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے کہ جب سیز فائر ہو رہا تھا تو سیز فائر سے پہلے مطلب گیس اسٹیشن جو اسرائیل کے اس کے اوپر حملہ کیا, تب اسرائیل مجبور ہوا. گیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد اسرائیل مجبور ہوا. اسرائیلی گیس آپریشنز ور ٹارگیٹڈ بائی حزب اللہ بیفور دا یو ایس بیکڈ سیز فائر کیم انٹو ایفیکٹ. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ حزب اللہ کے پاس کیا کیپیبلٹی ہے اور وہ گھٹنوں پر لے کر آئی اسرائیل کو, اور آگے بھی وہ لے کر آئے گی. ہم اگین یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس پر مشکل ترین وقت آ پڑا ہے, مڈل ایسٹ کے اوپر مشکل ترین وقت آ پڑا ہے, ایران کے اوپر مشکل ترین وقت آ پڑا ہے, لیکن حزب اللہ اس سے نکلے گی. جیسے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اچھا یہ دمشق گیا تو بس حزب اللہ بھی گئی, ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر ان کے گروپس آ کر دمشق پر قبضہ کر سکتے ہیں نا تو دوبارہ بھی کوئی اور بھی آ کر قبضہ کر سکتا ہے. تو یہ ایسے معاملہ ختم نہیں ہوگا. جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان سامنے رکھا تھا ناروے کے فارن منسٹر کا کہ فلسطینی ریاست ہی اونلی راستہ ہے اسرائیل کے پاس یہاں پر قائم رہنے کا, اگر اس کا قیام فلسطینی ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر فلسطینی ریاست نہیں ہے تو پھر یہ جو مرضی کر لے, یہاں پر اس کا سروائیول نہیں ہے. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.